सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कुछ मॉनसून के हवाले से खबरें आपके सामने रखते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां तबाही बनकर बरस रही हैं। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। बरसाती नदी नाले बिफर रहे हैं और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा मजीद बढ़ गया है। दूसरी जानिब मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 252 हो चुकी है। माली नुकसानात में 1000 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं। 320 से ज़ायद मवेशी सैलाबी पानी में बह गए हैं। सैलाबी रैलों से बहुत से घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। बाबूसर टॉप वाक़या भी दिल दहला देने वाला है, जहां एक ही ख़ानदान के 15 अफराद फ्लैश फ्लडिंग का शिकार हो गए। फ़हद इस्लाम ने अपनी वालिदा का हाथ थाम कर उन्हें बहते पानी को पार करवाने की कोशिश की तो अचानक उन्हें अपनी भाभी डॉक्टर मिशेल की चीख सुनाई दी, जो अपने 5 साला बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। फ़हद ने इस मौके पर भाभी और भतीजे को बचाने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही तीनों पानी के तेज़ बहाव में बह गए। फ़हद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल इन 5 अफराद में शामिल हैं जो बाबूसर टॉप में अचानक आने वाले सैलाबी रैले में बह गए। लापता 3 साला अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तबाहकारियाँ, इसके हवाले से हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने काफ़ी कंडेम किया है जो तैयारियाँ हैं उनको। 2022 के सैलाब 1700 से ज़ायद हलाकतें हुई और फसलें और लाखों घर तबाह हुए। उन्होंने कहा मगर हमने कुछ नहीं सीखा। सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने संजीदा इकदाम ना किए तो फिर इस मौसमियाती तब्दीली के तूफ़ान का हल कैसे निकलेगा और इस तरह के जो तूफ़ानी स्पेल हैं उनके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, कब तक ये स्पेल जारी रहेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीजी मेट महर साहिबजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। मैं पहला सवाल यही होंगी कि अभी हम देख रहे हैं कि जो तूफ़ानी स्पेल हम देख रहे हैं मुल्क भर में, इसका आप देख रहे हैं कब तक ये एंड होगा और अगला स्पेल क्या इससे ज़्यादा तेज़ होगा, क्या मामला होंगे और कब शुरू होगा? देखें, ये आज जो है ना चौथा स्पेल ख़त्म हो जाएगा कल मेरा ख्याल है 25 जुलाई को, लेकिन उसमें वक्फा थोड़ा सा आएगा, कोई 24 घंटे का या 36 घंटे का। उसके बाद दोबारा फिर वही बारिशें शुरू हो जाएंगी अपर एरियाज में भी, और ख़ास तौर पे अब जो सिलसिला होगा वो मैं अभी से वार्न करना हूँ कि अपर एरियाज में जब आएंगी बारिशें तो दरियाओं में सैलाब का भी खतरा है। अच्छा, इसलिए मैं अभी देखें, आपको अगर किसी जगह पे महकमा मौसमियात की गफलत नजर आई है तो मुझे बता दें। हम मानसून की जो इब्तदाई फोरकास्ट है महीना पहले या 2 महीने पहले हम कह रहे थे कि जनाब इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा हैं, तो वो बारिशें देख लें कि जी वो ज़्यादा हो रही हैं। तो हम तो हर वक्त आप कह लें कि जी हमारी सीजनल फोरकास्ट भी होती है, मंथली भी होती है, 10 दिन की भी होती है, वीकली भी होती है, और हम नौकाश तक जा रहे हैं कि जनाब अली अगले 2 घंटे में बारिश हो रही है। लेकिन देखें थोड़ा सा जो आपने बताया और वो स्पेल इससे ज्यादा हैवी होंगे जो आप कह रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद जो एक वक्फा आएगा 24 से 36 घंटे का, इससे कई गुना हैवी भी हो सकते हैं, क्योंकि मानसून का जो होता है वो उसका कोई पता नहीं होता। मॉइस्चर आपका आ रहा होता है बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से, तो इसमें बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि जी अगला स्पेल जो है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये तो अभी तक हमारे कैचमेंट एरियाज में तो बारिश कम हुई है, इतनी ज्यादा बारिशें नहीं है। थोड़ा सा पानी आया है जनाब में, बाकी जो है मंगला में स्टोरेज बढ़ रही है, आज 54% हो चुकी है। तरबेला जो है वो काफ़ी भरने के करीब पहुंच चुका है, तकरीबन 80% से ज़्यादा हो चुका है। तो इन दरियाओं में आने वाले दिनों में ये हमारा तरबेला रिवर जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता जैसे ग्लोब इवेंट्स हो रहे हैं या पानी आ रहा है तरबेला के अपस्ट्रीम में, तो ये आने वाले दिनों में दरियाए काबुल के कैचमेंट एरियाज में अगर बारिश हो जाती है, सवात में बारिश हो जाती है,
تو یہ ایک دم اکٹھا ریلا بن جائے گا اور پھر وہ دریائے سندھ میں بھی سیلاب کا خدشہ پیدا ہو جائے گا جیسا 2010 میں تھا. اور تو کن کن علاقوں میں خصوصاً میں چاہوں کہ آپ ان کے نام بھی ذرا سامنے رکھیے کہ وہاں پر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ موومنٹ کا خیال نہیں رکھ رہے، جب وارن بھی کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، بے احتیاطی کی جا رہی ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات واقع ہو رہی ہیں. دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ جی ہمارے سب سے زیادہ جو ہے اس وقت ابھی تک ولنریبل جو ہے ہمارے لیے دریائے چناب ہے. چناب میں اگر بارش ہوتی ہے تو وہ پانی آ جائے گا. وہاں پہ انڈین ریزروار ہیں، ان کی کیپیسٹی بڑی تھوڑی ہے. ایک بارش ہوگی اور انڈیا پھر پانی بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جی ان میں سٹور وہ نہیں رکھ سکتا، دوبارہ بارشوں کا امکان ہوتا ہے تو وہ بھرتے رہتے ہیں. اب اس میں ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جو خدشہ ہے وہ دریائے چناب ہے، جس کے کنارے پہ گجرات، پھر آگے جنگ، منڈی بہودین کے کچھ علاقے آتے ہیں، سرگودا کے کچھ علاقے آتے ہیں. تو یہ چلتے چلتے آپ کے تریمو تک، پھر تریمو سے آگے بھی. لیکن اب جو ہے یعنی سب سے باقی منگلہ جو ہے اس میں کیپیسٹی ابھی کافی زیادہ ہے، وہ بھر جائے گا. لیکن منگلہ میں بھی اگر پانی آتا ہے وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ جی اس کی 2 لاکھ کیپیسٹی ایکسیپشنل ہائی فلڈ کی ہے. اگر کسی وقت 2 لاکھ سے زیادہ پانی چھوڑنا پڑ گیا تو وہ بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن منگلہ میں ابھی تو پہلے تو پانی سٹوریج ہوگا اور پھر اس کے بعد ہوگا. باقی راوی اور جو ستلج ہیں اس کے جو ڈیم ہے، تھین ہو گیا انڈیا میں، اور بھاکڑا اور پونگ ہے، وہاں پہ کافی کیپیسٹی ہے، وہاں پہ پانی آنے کے کم چانسز ہے. لیکن دریائے راوی کے ندی نالے جو ہے یہ شکر گڑھ یا نارووال اور ان کے قریب ہیں، ان میں پانی کافی زیادہ آ سکتا ہے. وہ جو ہیں ان کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، لیکن اگر بارش زیادہ ہوگی تو وہ بھی بڑے ولنریبل ہو جاتے ہیں. یہ پھر دریائے چناب کے وہ نالے جو ہیں پونگ، ڈیک یا اس طرح کے جو ہیں جو سیالکوٹ شہر کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، ان میں بھی پانی آ سکتا ہے. اور شہر بھی جو ہے وہ سیالکوٹ میں کافی وہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو میں اب وہی ہے نا کہ جی آپ جو ان دریاؤں کے کنارے پہ جو ہماری انتظامیہ ہے، یہ کاٹیا صاحب ریلی میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے رات کو بھی جب بھی فون کیا ہے تو میرا رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور ہمارا مشورہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور ہم جو کچھ ان کو کہتے ہیں اور یہ عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک، تو لیکن شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے آپ کا جو ارلی وارننگ کا سسٹم ہے، اس کو شاید ٹائملی یا بر وقت اس طرح سے نہیں ارلی وارننگز کی جا رہی جس پہ ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس طرح سے تیار رہیں یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں، انتظامیہ ہے، اس طرح سے الرٹ رہے. نہیں، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، بڑے لوگ ہیں جو مرضی کہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ جی میں نے تو 2 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی اس سیزن کی بارشیں زیادہ ہونی ہیں. پھر میری منتھلی فور کاسٹ ہوتی ہے، سیزنل ہوتی ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں نا. اب اگر آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کیا آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ ہم نے بتایا کہ بارش زیادہ ہونی ہے تو وہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. مہر ہمارے ساتھ موجود تھے. عرفان علی کاٹھیا صاحب ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ اوور آل جو اب تک سچویشن بن چکی ہے جس میں ہم کافی جانی اور مالی نقصان بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا سٹیٹس ہیں؟ اور ولنریبل ایریاز کچھ تو انہوں نے بھی بتا دیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر چیلنجز کیا ہیں درپیش کہ ہم ان کو اس طرح سے شاید کوپ اپ نہیں کر پا رہے، جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں شہری رحمان صاحبہ وہ کافی برہم بھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے تیاریاں نہیں ہیں. پاکستان نمبر 1 پہ رینک کرتا ہے کلائمیٹ ولنریبلٹی میں، اس کے باوجود وہ تیاریاں نہیں نظر آ رہی ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی صاحبزادہ خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارا اس سال کا مونسون ہے، یہ پریویسلی اور جتنے بھی ہمارے پچھلے چند سالوں کو ہم دیکھیں تو اس سال کا بڑا یہ اسٹرانگ مونسون رہا، اور اس کے جو 4 سپیلز ابھی تک ہیں اس نے پورے ملک کو اپنی گرپ میں لیا رکھا. اور یہ چیزیں آلریڈی پریڈکٹڈ تھی، اور یہ نہ صرف پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے، این ڈی ایم اے نے اور تمام پی ڈی ایم ایز نے اپنے تمام فیلڈ فارمیشنز کو بڑا ٹائملی یہ چیزیں بتائی ہوئی تھی کہ اس سال کا جو اوور آل مونسون ہے یہ 20 سے 25% ابو نارمل رین فال ہے. اور اگر میں پنجاب کی بات کروں تو اس کا مین جو فوکس ہے وہ پنجاب کا نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن، جو ہمارا لاہور سے پنڈی سے شروع ہو کے لاہور اور اپ ٹو اکاڑا، یہ ہمارے 12 سے 14 اضلاع، ان میں سب سے زیادہ اس کا 40 to 60% اس کا امپیکٹ رہے گا.
اور ابھی تک کا اگر میں ڈیٹا انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو 2024 میں 1 جولائی سے لے کے آج جیسے 24 جولائی ہے، 24 دنوں کا جو رین فال تھا وہ اس سال کا تقریباً 73% بارش زیادہ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل نہ صرف ٹائملی بتائی گئی تھی، ٹائملی یہ ڈسیمنیٹ ہوا تھا. اب ہے اوور آل ایک کلائمیٹک پیٹرنز جو ہے ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ان تمام جو ملک ہیں جو ولنریبل ہیں ان میں سر فہرست اور ٹاپ 10 میں شامل ہیں. اور آپ یہ جو بارشیں، یہ ٹورینشل رینز، یہ انپریسیڈنٹ، آپ چکوال کی ہسٹری میں دیکھیں پچھلے 40 سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی ہے. اب اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ تو گورنمنٹ آف پنجاب نے، چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشن پہ ہم نے مارچ کے مہینے سے جتنے پنجاب کے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، واٹر کیرنگ چینلز ہیں، نالا لئی سے لے کے آپ سیالکوٹ، نارووال کے بڑے نالے اور تمام اربن سینٹرز کے تمام، اور یہ میڈ تھے جو ایک ہم نے کیس لوڈ جو لوکل گورنمنٹ کا ہے، واساز کا ہے، ان تمام محکموں کو نہ صرف آن بورڈ، اور اس پہ میراتھن سیشنز ہوئے ہیں. اور پھر اس کی پکٹوریل ایویڈنسز ہیں کہ یہ تمام چیزیں ڈیسلٹ ہوئی ٹائملی. اور اب بھی آپ دیکھیں لاہور میں 2 بڑی انپریسیڈنٹڈ بارشیں، پنڈی، چکوال، جہلم، ان تمام میں اتنی بارشوں ہونے کے باوجود جو اربن سینٹرز ہیں ان میں ان نالوں کی بر وقت صفائی کی وجہ سے لائف دوبارہ 4 سے 6 گھنٹے میں نارملائز ہو رہی ہے. لیکن اب ان بارشوں پہ بالکل نیچر پہ وہ کنٹرول ایز سچ نہیں ہے. اڈیپٹیبلٹی اور ریزیلینس ہمارے بس میں ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں جتنے لو لائنگ ایریاز تھے 10 جو انڈر گراؤنڈ سٹوریجز پچھلے فائنینشیل ایئر میں بنے، 14 انڈر گراؤنڈ سٹوریجز اس فائنینشیل ایئر میں بنے، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ جو ہی بارش ہوتی تھی اور پانی چوک ہو جاتا تھا اور لوگ وہاں پہ پبلک کے لیے نیوسنس ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ اب وہ نہیں ہے. اسی طرح 6 اور بڑے شہروں میں انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بن چکے ہوئے ہیں، اور 64 اور ایسے ہیں جن میں پنجاب سٹیز امپروومنٹ پروگرام کے تحت 400 ارب روپیہ لگ رہا ہے جو اگلے 3 سال پہ محیط. تو یہ وہ لانگ ٹرم میئرز ہیں جو اربن فلڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب میں امپلائی کی جا رہی ہیں. لیکن میں یہ آپ کے توسط سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا پبلک سے کہ یہ جو 143 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا پنجاب میں 25 جون سے اب تک اس سارے حالیہ مونسون میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری تعداد ایسی ہے جو آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعات ہیں. ٹھیک. بہت ساری تعداد ایسی ہے جو سوئمنگ کرنے کی وجہ سے یا نہانے کے ڈروننگ کے کیسز ہیں، اور بہت ساری تعداد ایسی ہے جو بجلی کے کھمبوں یا بجلی کی تاروں کو چھونے کی وجہ سے ہوئی. کیئرلیسنس لوگوں کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھایا جا رہا ہے. اور ہاں، ہماری ایک سٹرکچرڈ اویئرنیس کیمپین آپ کے چینل اور باقی تمام چینلز پہ ہم نے ٹی وی سیز چلی، پرنٹ ایڈز دیے، ہم نے سوشل، ڈیجیٹل، الیکٹرانک، پرنٹ، ہر میڈیا کا وہ ہم نے اس میں سہارا لے کے اس پہ ملٹیپل ٹائم پبلک اویئرنیس کیمپینز کی. لیکن اس کے باوجود یہ نقصانات ہوئے جو اگر پبلک بھی اداروں کے ساتھ کھڑی ہو. بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے، میں اس کو اگری کروں گی. عرفان علی کاٹھیا صاحب، آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. پبلک کے لیے جب کیمپینز چلائی جاتی ہیں تو وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے. اب آپ ہر بار اداروں پر یا حکومت پر ذمہ داری ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے. جب ایسی طوفانی بارشوں کا سامنا ہو اور ملک میں ہم دیکھ رہے ہوں کہ فلڈ والی سچویشن کا سامنا ہے، تو اس میں آپ بھی باہر نکلنے سے احتیاط کریں. اوبویسلی ہم یہی کہیں گے جو کے پی میں خاص کر حالات بنے ہوئے ہیں جہاں پر بابو سر ٹاپ والا واقعہ یا یہ سب چیز، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی ان کی نیگلیجنس، ان کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ذمہ داری ہے اس طرح سے نبھائی نہیں گئی، یا اس طرح کے تیاریاں نہیں کی گئیں جس کا شہری رحمان صاحبہ بھی ذکر کرتی رہی ہیں. لیکن ہم اپنے اینڈ پر اپنی جان کے خود بھی ذمہ دار ہیں، اس کو آپ نے بچانا ہے، یہ آپ کی بھی امانت ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام میں مزید خبریں شامل کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کر لیتے ہیں. پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد بھارت کی رسوائی کا عالمی سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن اراکین سے خطاب میں ایک بار پھر 5 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کے سچ کو بے نقاب کیا ہے، جس سے آپریشن سندور ناکامی پر ایک بار پھر مہر لگ گئی ہے. بھارت کے غرور اور آپریشن سندور کو پاکستان کے دبنگ جواب نے دھول چٹا دی ہے. پاکستان امن کا خواہاں ہے. یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں پھر دہرا دی اور واضح کی ہے کہ پاکستان بھارت سے بامقصد مذاکرات چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت ہٹ دھرمی چھوڑ کر سنجیدہ مذاکرات کی راہ اپنائے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ڈسکس کرتے ہیں. احتشام الحق صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب.
سینئر ڈیفنس انالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. دونوں کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. حارث صاحب، پاکستان نے ایک بار پھر اپنی ریڈینس اور ولنگنس کا اظہار کیا ہے میننگ فل ڈائیلاگس کے لیے، اور پریویسلی بھی انوائٹ کر چکا ہے بھارت کو، لیکن بھارت سن نہیں پا رہا تھا، اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ، ان کی جانب سے بھی بتا دیا گیا کہ کس طرح سے ان کو شکست ہوئی، کس طرح سے ان کو مار پڑی جو ابھی حالیہ کنفلکٹ ہے، اس کے بعد، اور ویسے بھی ہم جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ہزیمت کا سامنا، شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھارت اس مذاکرات کو کی جو آفر ہے ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے، اس کو سنجیدگی سے لے گا اور مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے گا؟ ہم نے دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان نے مار کے حق میں بڑا کلیئر یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے، اور ہماری مسلح افواج بیٹل ہارڈنڈ اینڈ پروفیشنل، دے ویری ساؤنڈ. اور اس کے بعد ہم نے ہمیشہ مذاکرات کو جو ترجیح دی ہے. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ اگر پراپر طریقے سے، سیریس طریقے سے ڈائلاگ کی بات کی جائے اور اس میں کشمیر کے مسئلے کو ایجنڈے پہ شامل کیا جائے، پاکستان ہر وقت ہر جگہ کسی کی میڈیشن کے ساتھ بھی ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ بھارت کو تکلیف ہے. بھارت کو جتنی اس وقت اس کا منہ کالا ہوا ہے، اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، پھر اس کے بعد اپنی پبلک کے آگ میں ان کو جتنی شرمندگی ہوئی ہے. پھر امریکن پریزیڈنٹ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی کہ سیز فائر کی جائے، جی انہوں نے کہا جی میں نے مذاکرات کروائے، میں نے ڈی ایسکلیشن کرائی، سیز فائر کرائی، اور میں نے یہاں تک کہا کہ دو نیوکلیئر ملکوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر ان کا میں تجارت بند کر دوں گا. لیکن انڈیا مسلسل جھوٹ بولتا رہا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے، اور ابھی تک جھوٹ بولتا ہے. اس پہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بہت انوائڈ بھی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی، انڈیا نے گھٹنے ٹیکے تھے، انڈیا نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی، جس کی وجہ سے انڈین جے شنکر بھی، ان کے فارن منسٹر، ان کے پرائم منسٹر، ہر ایک جھوٹ بول رہے. اور ابھی انہوں نے تنگ آ کے انہوں نے ان کو اور امبیرس کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انڈیا کے 5 جہاز لڑائی میں گرے ہیں، تباہ میں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ان سے کتنے انوائڈ ہیں. اور 2-3 دفعہ انہوں نے بات کی، بارہا ان کو بتایا ہے. اور یہ اب انڈیا کو اصل میں جب کہہ رہے ہیں آپریشن سندور چل رہا ہے ہمارا، کیونکہ وہ ابھی پبلک کو یہ ایک لالی پاپ دے رہے ہیں کہ ابھی ہم نے لڑائی کرنی ہے، ابھی یہ ٹیمپرری فیز ہے، ابھی ہم نے کبھی واٹر ٹیررزم، انڈر واٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ابھی دوبارہ لڑائی کرنی ہے، ابھی $5 بلین ویپن ہم سے خرید رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ 4 سال پہلے انہوں نے لیے تھے رافیل 2021 میں، 4 سال میں اس پر ٹریننگ نہیں کر سکتے، ان کے پائلٹ ٹریننگ ہو سکے. 350 پائلٹ کی ڈیفیشنسی ہے، وہ آتے نہیں ہیں پاکستان کے پی اے پائلٹ سے، وہ ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں مار بلائیں گے وہ، جس کی وجہ سے اب اگر یہ مذاکرات پر آتے ہیں تو یہ پبلک کو کیا منہ دکھائیں گے. امبیرسمنٹ نکلی ہے. اور مودی کو گورنمنٹ کی خود بھی ان کی اب یہ نا اس کا آخری دور ٹائم ہے. ان کے آر ایس کے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا کہ مودی کو اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے کیونکہ 75 ایئرس کا ہو گیا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اس وقت بالکل بی جے پی از آن دا ڈاؤن سائڈ. اس وقت اب انڈیا کی پبلک بھی سوچتی ہے کیونکہ ماڈریٹ پارٹی آئے جو انڈین کا جو پرانا تھا ایک سیکولر انڈیا کا، اس کو لے کے چلیں. تو آئی تھنک اس لیے اس وقت یہ کوشش کریں گے کہ نہ بیٹھے جا کے پاکستان نے اوپنلی کہا، ٹرمپ نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی وی آر ریڈی فار میڈیشن، کوئی ملک کے ساتھ میڈیشن میں تیار ہیں، سعودی عرب میں بیٹھ جائیں، ٹرکی میں بیٹھ جائیں، کسی اور ملک میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ اپنے پبلک کو جواب دے نہیں کیونکہ ان کی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، اس چیز کو یہ اوائڈ کریں. بالکل ٹھیک. احتشام صاحب، یہ پاکستان تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ تمام جو کنٹینشس میٹر ہیں، بی اٹ کشمیر اور آپ کا جو واٹر ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے، اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اب جو ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اب انڈیا جب وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکی سپورٹ بھی نہیں مل رہی اور باقی معاملات بھی، چائنا کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں، پانی بند کرتے ہیں تو وہاں سے چائنا بھی بند کر سکتا ہے، یہ ایک پریشر بھی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ایک کے بعد ایک مایوسی انڈیا کو مل رہی ہے، گھٹنے ٹیک دے گا ایونچولی؟ ہم نے 2-3 چیزیں ہیں جو اس سارے معاملے کو میرا خیال ہے اس طرح ہم سمیٹ سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ifs and buts کے ساتھ تو ہندوستان یہ مان رہا ہے اور ہٹ درمی اپنی جگہ کہ ہمارے جہاز مار گرائے گئے. اب دیکھیں ٹاپ رینکنگ جنرل چوہان جو ہے نا وہ مان چکے ہیں کہ جی جہاز گرائے گئے. آرمی چیف کہتے ہیں جی جہاز تو گرے ہیں لیکن اصل بات یہ کیوں گرے ہیں.
انڈونیشیا میں بھارت کے ڈیفنس اٹیچی نے اوپن اس بات کو مانا کہ جی ہمارے جہاز گرائے گئے ہیں۔ اب دنیا کے جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں آمنہ، وہ اسٹاک ہوم میں بیٹھے ہوں لوگ، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، یورپین یونین میں، امریکہ میں، سب نے اس بات کو کہا ہے کہ جی یہ پاکستان نے ان کے جہاز مار گرائے ہیں۔ رافیل کمپنی جو ہے نا وہ کہتی ہے ہمارے جہاز گرائے گئے ہیں۔ اب اسی طرح سے میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور سفارتی حلقے بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب یہ کچھ مارکے کے بعد اب ہندوستان جو جس مصیبت میں شکست میں گرا ہے اس کے بعد ان کو دے شوڈ کم اینڈ سٹ ود پاکستانی اینڈ ریزالو دس ایشو، چاہے کشمیر ہے چاہے پانی کا ایشو ہے۔ اب اصل مسئلہ ہے جو اچھی بات ہے ہمارے لیے آمنہ وہ یہ کہ اس وقت چاہے وہ بڑے بڑے ادارے ہوں، بائلیٹرل اپنا ممالک ہیں جن کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ہیں، چاہے کوآڈ کا فورم ہے، ایسیا کو فورم ہو، سب جگہوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پاکستان سے بات چیت کریں۔ رشیا نے بھی کہا ہے، چائنا نے بھی کہا ہے، مڈل ایسٹ کے ممالک بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو بڑا شدید دباؤ ہے ان کے اوپر کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے۔ بات چیت کا بغیر جو ہے نا یہ دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار آمنہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی اگر جنگ ہو جاتی تو بڑی تباہی ہونی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس وقت کانگریس کے لوگ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ تو ہے نا کہ مودی کی جو وہ ندامت سے جان نہیں چھوٹ رہی، اٹھتے بیٹھتے لوگ ان کی مین بنا رہے ہیں، ان کے خلاف جناب ایسی چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو ان کو تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایروگنس اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ 4-5 کا جو ٹولہ ہے وہ سب لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہی نہیں چاہتے کہ امن ہو، باقی ساری ہندوستان کی دنیا کہتی ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے۔ کرکٹ کو لے آئے کہ ہاکی کو لے آئے، ہر چیز میں بات چیت بند کر دی انہوں نے، لے کے صرف ندامت ہے اور یہ ایروگنس ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن اب ساتھ ساتھ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مس ایڈونچر کا بھی خطرہ ہے، لیکن کل کی جو اطلاعات ہیں جو شہباز شریف صاحب نے برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ملاقات کی، وہاں سے جو خبریں اندر سے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے نا وہ بڑی کوشش کر رہا ہے۔ امریکن نے بھی برطانیہ کو کہا ہے کہ آپ انٹرسٹ لیں، ان دونوں کے مالک جو ہے نا اس جھگڑے میں آپ بیچ میں آئیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر نے کہا جی ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں بات چیت کریں، بجائے اس کے کہ بلیم گیم ہر وقت آپ جھوٹے الزام لگائیں۔ اور اس دفعہ تو آمنہ یہ زیادہ سبکی اس وجہ سے بھی ہوئی کہ پہلگام کے واقعے پہ کسی ایک ملک نے، کسی ایک فورم نے ان کی حمایت نہیں کی۔ انہوں نے کنڈیم ضرور کیا، لیکن جو ہندوستان چاہتا تھا پاکستان کا نام آئے وہ نہیں آیا۔ اب اتنی زیادہ سفارتی ناکامی کے بعد نیریٹو کمزور ان کا ہو گیا، میڈیا کی جنگ میں وہ مارے گئے، یہ سارا کچھ کرنے بعد اب اصولی طور پہ تو ان کو بات چیت کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن آخری بات ہے آمنہ کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ 13 سال کا دور ہو چکا ہے، 2 سال اور رہ گئے ہیں، یہ جب حکومت مودی کی ختم ہوگی تو پھر نارملائزیشن کا کوئی معاملہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور دونوں طرف جو ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اب نہیں شاید چاہتے، لیکن اندر سے آپ دیکھ لیں سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، پاکستان بار بار کہہ رہا ہے، افواج پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مار لگائی ہے لیکن پھر بھی ہم امن چاہتے ہیں، بیٹھ کے بات کریں۔ تو ان کے ہوتے تو آمنہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے سال 2 سال کے بعد جب الیکشن دوبارہ ہوں گے، کانگریس یا ان کی اور پارٹیاں آتی تو میرا خیال ہے پھر یہ امن کی طرف جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اختتام کی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد غزہ کی سچویشن پر خبریں ہیں ان پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ ویلکم بیک۔ غزہ سچویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسرائیل ان لوگوں پر بمبارڈمنٹ کر رہا ہے جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ بھوک غزہ کی جو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی اتھارٹیز ہیں انہی کی جانب سے وہاں پر کی گئی ہے۔ جن کے سروں پر چھت نہیں ہے ان پر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، اور جو پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں ان کو ان کی نیند میں مار دیا جاتا ہے۔ غزہ میں اس وقت انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ ہر 3 میں سے 1 فلسطینی کئی دن بھوکا رہتا ہے، اور 90,000 خواتین اور بچے فوری غذائی امداد کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ اب تک 1000 سے زائد امداد کی لائنوں میں لگے فلسطینی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ صحافی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک خاتون صحافی کا پورا خاندان جو بھوکا تھا اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گیا۔ دوسری جانب عالمی سطح پر جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ حماس نے مجوزہ سیز فائر معاہدے پر جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے UN کی سلامتی کونسل میں دل دہلا دینے والی تقریر کی، جس میں دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ غزہ میں غذائی بحران خوفناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ اب کیا سچویشن بنے گی؟ پاکستان جیسے ممالک جن کے ہاتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا ہو سکتا ہے ہم تو اتنا کردار کر رہے ہیں، لیکن جو باقی ممالک ہیں، خاص طور پہ وہ امیر اسلامی ممالک جو واقعی دے کین میک اے ڈفرینس، وہ کب جاگیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ ساری سچویشن میں کس حد تک کردار نبھائیں گے اور کب نبھائیں گے؟
جب وہاں غزہ کے تمام باسی ختم ہو جائیں گے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے احتشام صاحب کے ساتھ، احتشام صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں اور گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے ان دا مین ٹائم۔ احتشام صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ WHO، ورلڈ فوڈ پروگرام، ہر کوئی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، ہنگر کرائسس خاص طور پہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلیوں کی جانب سے ہی کریٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے حل کے لیے جن ممالک کو کوششیں تیز کرنی چاہیے وہ اتنی سست روی دکھا رہے ہیں، خاص طور پہ جب سیز فائر کی بات آتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں وہ کتنا دن لے رہی ہیں، اور حماس کا اب اس پہ جواب آ گیا، لیکن اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کو اینالائز کریں گے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور اس کے بعد اس پر کام ہوگا۔ دیکھیے آمنہ، مذمت کے الفاظ تو میرا خیال ہے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بے حسی ہے اور ضمیر کا مردہ ہو جانا، یہ میرا خیال ہے یہ اس 14ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں میرا خیال ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ شاید اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ UN کے سیکرٹری جنرل جو ہے نا وہ بہت شدید الفاظ میں اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ نیتن یاہو تو ان کی جان کا بھی دشمن بنا ہوا، اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو ہٹوائے یا اس کو مروا دے لے کے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باثر لوگ ہیں یا باثر انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ممالک ہیں، ہندوستان اپنا خاص طور پہ امریکہ میں لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اپیرنٹلی لگتا ہے کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ بالکل وہ جو زوائنزم ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے کہ زوائنسٹ وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں جس میں کرسچن بھی ہیں اور مسلمان بھی شامل ہو گئے ہیں، جو یہودی ریاست میں بلیو کرتے ہیں، اس کی سپرمیسی میں بلیو کرتے ہیں، اور اس کو نیو رولنگ ورلڈ بنانے کے چکر میں اپنا اس کو کیا کہتے ہیں، اسرائیل کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے کتنی تباہی لے کے آنی ہے؟ آمنہ 80% سے زیادہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، 70,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، مکانات کی تباہی ہو چکی ہے، قحط پڑ چکا ہے، وہاں پہ لوگ ایک وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی۔ مطلب آپ نے کبھی فلموں میں اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، لیکن دنیا میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا گیا۔ اور زیادہ پریشان کن بات تو آمنہ یہ ہے کہ ہمارے لیول پہ یعنی OIC کے لیول پہ، عرب لیگ کے لیول پہ کوئی کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ امریکہ کا رول جو ہم دیکھتے ہیں 94-95 میں بوسنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا، جب آپ نے دیکھا یورپین یونین کی بے حسی آسمان پہ تھی اور جینوسائیڈ ہو رہا تھا مسلمانوں کا یورپ میں، تو یورپین ممالک خاموش تھے۔ جس طرح سربیا نے، فارمر یوگوسلاویا کے لوگوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کو مارا تھا، وہ اب نام نہیں لے رہے تھے، پھر امریکن آئے بیچ میں، انہوں نے بوم کیا۔ وہ آج بھی تاریخ میں امریکہ کی بہت بڑی جس کو کہتے ہیں اس کی حمایت کی جاتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس طرح کا ایکشن شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی لوگ توقع کرتے ہیں۔ ویسے بائی دی وے پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتن یاہو سے بھی بہت مایوس ہیں، اور پوٹن سے بھی۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا دونوں جنگوں کو بند کروائیں گے، لیکن جنگ بند نہیں ہو پائی۔ ابھی آپ دیکھ لیں 2 ہفتے کا وقت گزر گیا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ 2 ہفتوں میں بند ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ آمنہ اس وقت حماس کا ہے اور اسرائیل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں۔ حماس کے لوگوں کو بھی مجھے اگر ذاتی طور پہ پوچھے تو مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں تو ان کو ذاتی طور پہ پراکسی سمجھتا ہوں، وہ تباہی لانے میں بالکل ان کے ذمہ دار ہیں۔ جب 2-3 دفعہ معاہدہ ہو گیا جس کو سپورٹ بھی کیا گیا تھا مسلم ممالک کی طرف سے، وہ کہا گیا تھا کہ ان کے جو بیمار لوگ ہیں جو آپ لے کے وہاں پہ گئے ہوئے ہاسٹیج بنائے ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ نے کئی لوگ تو اس بیماری میں مر بھی گئے تھے جو 200 لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس کا مطلب لیکن ابھی تو حماس کی جانب سے جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ویسٹ بینک پہ اینیکسیشن ہے، جس پہ وہ مان نہیں رہے۔ یہ تو پھر وہی والی لڑائی آ جائے گی نا کہ آپ نے پھر قابض ہونا ہے اور جو فلسطینیوں کی جگہ ہے ان کو نکال کے وہاں سے باہر پھینکنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل میں آمنہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آخری حلے میں ان کو سب کو تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کے بعد مڈل ایسٹ کا نقشہ انہوں نے بدلنا ہے۔ ویسے تو بدل دیا، سیریا میں دیکھیں جو کیا انہوں نے، لیبنان میں جو کیا، ایران کے جو پلاننگ انہوں نے کی ہے آہستہ آہستہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے۔ احمد حسن العربی انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان دا مین ٹائم۔ تھینک یو سو مچ احمد، ہم بات کریں بیسکلی جو ہنگر کرائسس ہے، اب تو ایسی فوٹیجز ہیں جو دیکھی بھی نہیں جا رہی لٹرلی۔ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جینوسائیڈ تھی، بمبارٹمنٹ تھی، اب اس کے اوپر جو ایڈ ہے اس کو بند کر کے لوگوں کو بھوکا رکھ کے اور اس کے بعد اس پہ بمبارٹمنٹ کی جا رہی ہے ان پر۔ اس پر WHO، WFP، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو یا UN کے ادارے ہوں، وہ سب بات تو کر چکے ہیں، لیکن اس پہ ہو کچھ نہیں رہا، کوئی ایفرٹس جو ہے وہ رنگ نہیں لا رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجرمانہ غفلت کن ممالک جو کردار نبھا سکتے تھے یہ ان کی ہے، خاص طور پہ جو ابھی تک نہ تو سیز فائر جو ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہوا ہے، خاص طور پہ اس سے پہلے جو یہ والا کرائسس ہے اس سے نمٹا جائے، اس کے لیے بھی کوئی اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہا، نہ کوئی بات کر رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں غزہ کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ
پرابلم اس وقت کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو کانسیپٹ آف اسرائیل ہے اپنی بنیادی طور کے اوپر جو فاؤنڈیشن ہے اس کی وہ شیک ہو گئی ہے پچھلے تقریباً 650 دنوں کے اندر جو انہوں نے جینوسائیڈ غازہ کے اوپر لانچ کیا. اس کے بعد سے جو لیجٹمیسی اسرائیل کی ریاست اپنے آپ کو دے رہی تھی پچھلے تقریباً وہ تھیوڈور ہرزل کے 1985 کے پلان کے بعد سے کہ ہمیں ظلم ہوتا رہا اور ہم اس وجہ سے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ وار 2 تک بھی لوگ ریلکٹنٹ تھے یورپ کو چھوڑ کے، جو یہودی تھے، کہ وہ اسرائیل یہ جو فلسطین کا صحرا ہے یہاں پہ آ کے آباد کریں اپنے آپ کو. اور پھر اس کے بعد ہولوکاسٹ کا پورا جو تھا اس کے بعد جو ہے وہ جوز جو ہیں وہ اسرائیل آنا شروع ہوئے. لیکن اب پچھلے 2-2.5 سال 3 سال سے جو جس ڈائنامکس کے اوپر نیتن یاہو جو جینوسائڈل پلانز اس نے اپنے ایکسپوز کیا پورے مڈل ایسٹ کو، اسپیشلی غازہ کو، اس کے بعد سے پوری دنیا میں جو ان کا امیج تھا وہ ٹارنش ہوا. اور اب جو یہ فائنل سٹیج کے اوپر پروجیکٹ اسرائیل جو اپنا انٹر کر چکے، لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ اسی ڈیٹیل میں اس بارے میں ہم ڈسکس کیا تھا کہ ابراہیم اکارڈ اور 2 اسٹیٹ سولوشن یہ کسی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے اسرائیل کو اپنے بارڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ میرے بارڈر ہیں، ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور اسرائیل کبھی بھی اپنے بارڈرز کو ڈیفائن نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ بارڈرز کو ڈیفائن کر دیں گے تو پروجیکٹ آف گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا، اور وہ اس کے بغیر کوئی یہودی مڈل ایسٹ کے صحراؤں میں آ کے آباد نہیں ہوگا. سو ابھی وہ پروجیکٹ اپنے جو سیز فائر ہے وہ صرف ایک الفاظ یا ہم کہیں کہ وہ صرف لکھنے کے حد تک ہے معاملہ. ہمیشہ پچھلے 70 سالوں میں جو بھی سیز فائر ہوئی ہے وہ انتہائی ٹیمپرری ہوئی ہے، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے جنگ لانچ ہو گئی. اور اس دفعہ تو یہ سیز فائر ہو ہی نہیں رہی. آپ نے دیکھا کہ جب نیتن یاہو کے خلاف کنیسے کے اندر بیانات آنا شروع ہوئے کہ اس کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرح کا موشن آئے گا، تو اس نے ایران پہ حملہ کر دیا. اب الٹرا آرتھوڈاکس پارٹی جو ہے اسرائیل کی وہ نیتن یاہو کو چھوڑ کے جا رہی تھی، تو اس نے سیریا کے اوپر، ڈماسکس کے اوپر حملہ کر دیا. تو ابھی بھی جو غازہ کا جو سولوشنز کی ہم بات کرتے ہیں، یا ابراہیم اکارڈز کی ہم بات کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا یہ جو کوئی بھی سولوشن دیتے ہیں غازہ کا، اس کے جو پریکٹیکل ریئل اور سارے ہائپوتھیٹیکل ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جو گراؤنڈ کے اوپر فورسز موجود ہیں، جس میں اسرائیل شامل ہے، جس کو امریکہ کی سپورٹ ہے، جس کو یورپ کی سپورٹ ہے، جس کو دوسرے جو ممالک ہیں اس کی سپورٹ ہے، جب تک اس کو روکنے کی ایکول اینڈ اپوزٹ فورس نہیں موجود ہوگی گراؤنڈ کے اوپر، تب تک آپ اسرائیل کو نہیں روک سکتے. یہ ہارڈ پاور کی دنیا ہے، ہارڈ کور پالیٹکس کی دنیا ہے، ریئل پالیٹک ہے. یہاں پہ باتوں سے یا اسٹیٹمنٹ سے یو کین ناٹ اسٹاپ اسرائیل. یو ہیو ٹو ہیو این ایکول اینڈ اپوزٹ فورس اسرائیل کو روکنے کے لیے. لیکن جو بچے وہاں پر ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کو گلے لگا رہے ہیں، اس میں کیا یہ ممالک، خاص طور پہ جو گلف ممالک ہیں، یہ کیا یہ جو وہاں پہ جو سٹارویشن کی جا رہی ہے، ہنگر کرائسس کریٹ کیا گیا، اس کو بھی نہیں رکوا سکتے؟ اگر ہم کہیں کہ ایک سیز فائر تک نہیں پہنچا جا رہا، اس معاملے کو تو رکوایا جا سکتا ہے، یا اب ان کے پاس یہ پاور بھی نہیں رہی؟ دیکھیں، پاور تو ان کے پاس غازہ میں سیز فائر کروانے کا بھی ہے، پاور تو ان کے پاس یہ بھی ہے کہ غازہ کے اندر جنگ رکوا سکے، لیکن رکوا نہیں رہے. بات یہی ہے، جو غازہ کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، ایجپٹ سے آپ ساری ایڈ چاہیں تو غازہ کے اندر پہنچا سکتے ہیں، لیکن بارڈر تو ایجپٹ نے روکا ہوا ہے. اور آپ وہاں پہ اگر آپ یہ بات کریں، جو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہ جو فوڈ جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ تو غازہ کے اندر جو اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو یہ فوڈ جینوسائیڈ ہے، اس پہ تو ہر ملک، یہ 21 جو مئی کو اور پھر اس کے بعد جولائی کے منتھ میں آپ کی جو لیڈرشپ ہے کینیڈا کی، فرانس کی، انگلینڈ کی، اس نے بیان دی، اس نے تھریٹن کیا اسرائیل کو یہاں تک کہ آپ کو جی یہ جو فوڈ جینوسائیڈ کر رہے ہیں اس کو روکنا پڑے گا. یورپ کے بے تحاشا ممالک، جس میں یورپین کنٹریز، انہوں نے کمبائنڈ کمیونیکے 21 تاریخ کو ایشو کیا کہ آپ کو غازہ کے اندر جو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانی چاہیے. جو پالیٹکس ہے یا جو جنگیں ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں جینوسائیڈ، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. فوڈ کے اوپر تو دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا جینوسائیڈ نہیں کبھی ہوا. لیکن بات یہی ہے کہ سٹیٹمنٹ سے آگے بڑھنا پڑے گا. سٹیٹمنٹ تو ہر بندہ دے رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی سٹیٹمنٹ دیا جب غازہ کے اوپر انہوں نے جینوسائیڈ لانچ کیا اسرائیل نے، تب سے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ کو روکنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کو سٹیٹمنٹ سے آگے بڑھنا پڑے گا. جب تک اسرائیل کے اوپر ایک تھریٹ آف وار نہیں ہوگا، تب تک اسرائیل you cannot stop the genocide that Israel is جو غازہ کے اندر وہ کر رہا ہے. بالکل، اب ایکٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور آئی تھنک اس سے اب ہم کیا دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بھی ہیومن کرائسس وہاں پہ دیکھ لی ہے.
احتشام سب کچھ اجازت دیں کہنے کی. جی جی. ویسٹ اور امریکہ کا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا سب کچھ ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے جنگ بند ہو. یورپ میں تو آپ دیکھ لیں جرمنی کے صدر جو وائس چانسلر نا وہ تو اوپنلی پچھلے دنوں کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس. وہ تو بالکل تیار ہیں کہ جو بیلفورٹ ڈکلیریشن کے تحت یہ جو ملک کریٹ کیا گیا تھا اس بنیاد پہ کہ 45 میں دوسری جنگ عظیم میں آؤٹ آف دی وے جا کے یہودیوں نے پیسہ خرچ کیا تھا اور اس بنیاد پہ وہ ڈاکومنٹس اب لیک ہونا شروع ہو گئے ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ جی ہر صورت میں یہودی ریاست قائم کر کے دی جائے گی اور وہ قائم کر دی گئی. تو یورپ تو خاموش ہے, بےحسی ہے ان ممالک کی طرف سے. امریکہ یہ اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا یہ کہ اس حوالے سے جو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں 3-4 بڑے عرب ممالک ہیں ہمارے عرب ملک ہیں وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں تو شاید بات بنے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ احمد حسن اینڈ احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ سفر کرنے کے جو خواہاں ہیں افراد ان کے لیے ایک نئی مشکل ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی ویزے کے لیے ہر شخص کو $250 اضافی ویزا انٹیگریٹی فیس ادا کرنی ہوگی جو مسافروں کی جیب پر بھاری بوجھ ڈالے گی. امریکی صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے امریکی ویزے کی شرائط کو سخت سے سخت تر بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے طالب علم اور تبادلے کے ویزوں کے انٹرویوز وقتی طور پر معطل کیے گئے اور ہر اپلیکیشن میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا عوامی جائزہ لازمی قرار دیا گیا. جبکہ 12 ممالک جن میں افغانستان، ایران، صومالیہ سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کے لیے تمام ویزا اقسام پر مکمل پابندی لگائی جا چکی ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں برطانوی ویزے کا حصول امریکہ سے بھی زیادہ مشکل سمجھا جاتا تھا کبھی، مگر اب برطانیہ نے اپنی قدیم پیچیدہ ویزا پالیسی کو نرم کر کے ای ویزا سسٹم لاگو کیا ہے جس سے ویزے کا حصول آسان ترین ہو گیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی خوابوں کا ملک امریکہ ہے اور کیا یہ نئی پالیسیز اسے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل نہیں کر رہی؟ اگر یہ پالیسیاں نہ بدلی گئیں تو پھر کون ہوگا جو امریکہ کا سفر کرنا چاہے گا؟ اس کے ساتھ ہم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس خبر کے حوالے سے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.